31 मार्च की शाम सरदार शुजा नबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जीत का दिन होगा। आप सबकी भरपूर ताड़ियों में इन नौजवान को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है, और आप सबकी तालियों के साथ, आप सबकी मोहब्बत के साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सरदार शुजा नबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बकोट के बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप रात इतनी देर गए, हमारे इंतज़ार में रहे, और मैं दिल से आपसे माज़रत भी चाहूँगा कि हमारी वजह से ये ताख़ीर हुई और आपको इंतज़ार करना पड़ा। इलेक्शन की गहमा गहमी का माहौल है, तमाम लोग अपने इलेक्शन की कैंपेन में मसरूफ़ हैं। मैं भी आज आप लोगों के सामने अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हाजिर हुआ हूँ और आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा वोट आपके सामने कुछ गुजारिशात रखने के बाद मैं आपसे अपना वोट मांगूंगा। मैं अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात आपके सामने करूंगा और उन जमातों को भी आपके सामने रखूंगा कि जो जमातें 30 साल हमारे मुल्क में हुकूमत भी करती रही, वोट भी लेके जाती रही और अवाम को मजीद से मजीद महरूम भी करती रही। ये मुआवजा आप गयूर अवाम ने करना है और इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि आप एक बेहतर फैसला करेंगे। मैं फख्र महसूस करता हूँ और मुतमईन हूँ कि मैं एक ऐसी जमात का हिस्सा हूँ कि जिस जमात का लीडर सादिक और अमीन लीडर है। मैं मुतमईन हूँ कि आज जिन लोगों के साथ मैं आप में मौजूद हूँ, जिन लोगों को आपने 2018 में इज्जत बख्शी और जिन लोगों का ताल्लुक आप में से है, और ये वो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं आपके कि जिन्होंने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में गुज़श्ता 30 सालों की कारकर्दगी से बेहतर कारकर्दगी पेश की है। मेरा नज़ीर अहमद अब्बासी साहब की तरफ रुख है और मैं उन्हीं की टीम का हिस्सा हूं। इंशाअल्लाह अगर आप लोग जैसे उन पे आपने पहले एतमाद किया, अपने इस बरखुरदार पे भी एतमाद करते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दहानी दिलाता हूं कि जैसे उन्होंने आपकी खिदमत की, उसी जज्बे से इंशाअल्लाह मैं भी आपकी खिदमत करूंगा। तहसील का इलेक्शन आपकी विलेज काउंसिल्स का इलेक्शन है। बेसिकली इस इलेक्शन को करने का मकसद ये है कि जो अवाम की उनके विलेज काउंसिल्स में मसाइल हैं, उनका हल उनकी दहलीज पे उनको दिया जाए। आप अपने विलेज काउंसिल्स में से जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके हाईएस्ट वोट दे के तहसील का मेंबर बनाएंगे, वो आपके तहसील में से फंड ला के, डायरेक्ट फंड ला के आपके इलाकों में लगाएंगे। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त मरकज में और सूबे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। जो तहसील को फंड दिए जाएंगे वो सूबाई हुकूमत के जरिए दिए जाएंगे। तो ये आप बखूबी जानते हैं कि फंड का बेहतर इस्तेमाल उसी सूरत में हो सकता है कि जिस पार्टी की हुकूमत हो, जो दौरे इक़्तिदार में हो। अपोजिशन का भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने करके देख लिया है। हमारी हल्का पी
کے 37 میں یہ بدقسمتی رہی کہ ہم نے 2018 کے الیکشن میں نیشنل اور پروونشل دونوں سیٹس حاصل نہیں کر پائے. حلقہ پی کے 37 کی محرومیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اگر ہم اس کا موازنہ پی کے 36 کے ساتھ کریں یا پی کے 38 یا پی کے 39 کے ساتھ کریں تو ہم بہت زیادہ محرومیوں کے شکار ہیں. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے ایم پی اے اور ایم ایل اے دونوں اپوزیشن کے ہیں. وہ فنڈ نہیں لا سکے جس طریقے سے ان کو لا کے اپنے علاقوں میں لگانا چاہیے تھا. لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہیں اور آپ نے بہتر فیصلے کیے کہ آپ نے نذیر عباسی صاحب کو منتخب کر کے اور ان سے اپنے علاقوں میں کام لیے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تمام پارٹی سے بالاتر ہو کر، رشتہ داریوں سے بالاتر ہو کر، اپنی تمام مجبوریوں سے بالاتر ہو کر، اگر آپ اپنی یونین کونسل بکوٹ کے وسیع مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے، اپنے ماؤں بیٹیوں بہنوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور علاقے میں کام کروانا چاہتے ہیں تو خدا را پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں اور میئر پاکستان تحریک انصاف کا منتخب کریں. میں اپنے لیڈر کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. ہمارا وہ لیڈر ہے کہ جس کو آپ کی عدالت عظمیٰ نے صادق اور امین کہا ہے. دوسری طرف تمام وہ پارٹیز ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور یہ میں نے یا آپ نے نہیں لگائے، یہ بھی عدالت عظمیٰ نہیں لگائے ہیں. تو یہ کمپیریزن یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. جس نظام سے آپ 2018 میں اپنی نجات حاصل کر چکے ہیں اور اپنی ذہنوں کی، اپنی سوچ کی آزادی لے چکے ہیں، خدا را اس نظام کو واپس لانے کے بارے میں آپ سوچیں بھی مت. یہ آج جو دور، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارا مشکل دور ہے. آپ کے کپتان کی ان لوگوں کے ساتھ جہاد ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں بار بار حکومت کی، آپ لوگوں سے ووٹ بھی لیے اور کرپشن کر کے اپنے تو فائدے حاصل کرتے رہے لیکن اپنے ملک کی عوام کو پیستے رہے. آج بھی ایک جہاد کا دور ہے. وہ دور جس میں تلواروں سے جہاد کیا جاتا تھا وہ دور گزر چکا ہے. لیکن حق، سچ اور باطل کی لڑائی ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی. آج کے دور میں اگر آپ لوگ عمران خان صاحب کو کامیاب کرتے ہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کے تو انشاءاللہ آپ اس جہاد میں کامیاب ہیں. آپ لوگوں نے اس جہاد کو لڑنا ہے اور خدا کے آگے سرخرو ہونا ہے. اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنے اس برخوردار کو کامیاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. ہمارے جو تحصیل کے فنڈز ہوں گے یہ آپ کی ولیج کاؤنسلز کے، روڈز کے، پیدل چلنے کے راستوں کے فنڈز ہوں گے. آپ کے صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے فنڈز ہوں گے. آپ کے تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے فنڈز ہوں گے. آپ کے علاقوں میں ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے فنڈز ہوں گے. آپ کے ولیج کاؤنسلز میں کمیونٹی سینٹرز دینے کے فنڈز ہوں گے جہاں پہ آپ مختلف فنکشن کا انعقاد کر سکیں گے. آپ محفل میلاد کر سکیں گے، آپ قرآن خوانی کر سکیں گے، آپ ختم پڑھ سکیں گے. یہ آپ لوگوں کے یہ حق ہے ان فنڈز کے اوپر جن سے پچھلے دور حکومت میں آپ کو محروم رکھا گیا. تو میری آپ سے یہ پھر سے التجا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو کامیاب کریں. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، اس فیملی نے ہر دور میں اپنی عوام کی خدمت کی. 1962 سے لے کر 2021 تک ہم نے اپنی عوام کی خدمت کی. آج بھی اگر آپ ہمارے علاقے میں آئیں تو ہمارے خدمت کے
میرے بزرگوں کی خدمت کے کارنامے آپ کے سامنے موجود ہوں گے. اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی میں بھی اپنی لائف کو اسی راستے پہ لگانا چاہتا ہوں. لیکن مجھے آپ لوگوں کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کے تعاون کی ضرورت ہے. میرے سر پہ اس وقت والد کی صورت میں نہ تو کوئی گورنر ہے، نہ تو کوئی چیف منسٹر ہے، نہ ہی کوئی منسٹر ہے، نہ ہی کوئی ہمارے پاس بڑی وزارتیں ہیں، نہ ہی کوئی بیرسٹرز ہے. اگر میں اپنی کوئی طاقت سمجھتا ہوں، اپنی کوئی قوت سمجھتا ہوں، تو آپ عوام کو ہی سمجھتا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کریں، عمران خان صاحب کو کامیاب کریں اور ان کے ویژن کے مطابق اپنے مسائل کا حل حاصل کریں. یہ جو ٹکٹ اس بار دیا گیا ہے یہ آپ نوجوانوں کو دیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے نیریٹو میں، اپنے ویژن میں، نظریے میں جو بات کی وہ نوجوانوں کے بارے میں کی. تو یہ ٹکٹ بھی آپ نوجوانوں کا ہے. یہ الیکشن آپ نے شجاع نبی سمجھ کے یہ الیکشن لڑنا ہے. میرے لیے شاید ممکن نہ ہو سکے کہ میں ہر ایک ولیج کاؤنسل میں جاؤں. میری کوشش بھرپور رہے گی، لیکن کیونکہ حلقہ بہت بڑا ہے، 32 سینئر کاؤنسلز ہیں اور 140 ولیج کاؤنسلز ہیں. لیکن اگر آپ اس جذبے سے شجاع سمجھ کے اس الیکشن کو لڑیں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم اس الیکشن کو کامیابی سے انشاءاللہ جیتیں گے. میری آپ بزرگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ان نوجوانوں کا ساتھ دیں، ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کو راستہ دکھائیں. یہ آپ کے ملک کا مستقبل ہے. یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام حکومتوں کی ذمہ داری تھی، لیکن چونکہ ہماری گزشتہ حکومتوں نے ہمارے ملک میں پرفارمنس نہیں دے سکی اور ملک کو خراب کیا، برباد کیا، تو آج یہ نوجوان جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی میں جس حد تک ممکن ہو سکے اس ملک کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. میری آپ بزرگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ سیاست کے میدان میں عملی طور پر اپنا کردار ادا کر سکے. میں آخر میں آپ سے یہی التجا کر کے جاؤں گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے نہ اپنے سیاست کے دور میں لوگوں کو ٹھیکیداری نظام کے ساتھ سیاست کی، اور نہ ہی آج اور نہ ہی فیوچر میں ہم اس نظام پہ بلیو رکھتے ہیں. ہم عوام میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے گھر، ہمارے دفتر، ہمارا رابطہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اس برخوردار کو کامیاب کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ بلا جھجک کسی کی پرچی کے بغیر ہمارے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکیں گے. اپنے مسائل کا حل ڈائریکٹ آپ ہمیں بتا سکیں گے. ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ آپ ڈائریکٹ کر سکیں گے. اور یہ کہ میں آج پہلی دفعہ آج آیا ہوں یہاں پہ، لیکن اگر کامیاب ہوا یا نہ ہوا تو میں آپ لوگوں میں انشاءاللہ آتا رہوں گا، موجود رہوں گا. لیکن میری کامیابی اسی صورت میں ہوگی کہ اگر آپ ساتھ دیں اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع فراہم کریں. میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ یقین دہانی لے کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ 31 مارچ کا ووٹ بلے کا اور میرے ابتباد کی سیٹ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. سردار شجاع نبی خلینا دے سارے نہیں بنا. ایک ترقی پسند سیاستدان کی اپنی ذات، برادری یا خاندان نہیں ہوتا. جب وہ سیاست میں آتا ہے
تو اس کے لیے اس کا ذات، اس کا خاندان آپ ہو جاتے ہیں، عوام ہو جاتی ہے. میں اپنے محترم ایم پی اے نذیر احمد عباسی صاحب سے توجہ بھی دلاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے سردار شجاع نبی صاحب ہمارے مہمان تھے اور انہیں موقع دیا گیا ہے. آپ ایم پی اے بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ بھی ہیں، سرکل بکوٹ کی موجودہ شان بھی ہیں اور پہچان بھی ہیں، اور آپ بکوٹ کے مسائل سے بخوبی واقف بھی ہیں. یہاں پر بیٹھی ہوئی جتنی بھی عوام ہے، میں چاہوں گا کہ شاید ان کے 2-3 الفاظ جو ان کے دلوں میں ہیں وہ آپ کے ساتھ ادا کر سکوں. 2022 ہے اور آج بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ پریگننسی ایشوز ہوں، بازو کسی کا ٹوٹ جائے، ٹانگ کسی کی ٹوٹ جائے، تو اس کے لیے ہمیں مظفر آباد جانا پڑتا ہے، مری، اسلام آباد یا احمدآباد جانا پڑتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہمارے کے پی کے میں موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ذرا سی بھی دلچسپی نہیں دی جاتی؟ کیا ہماری بہنیں، مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ خدا را اس چیز کا خیال کریں. 2022 ہے، بکوٹ کی عوام، سردار شجاع نبی صاحب آپ کے نالج میں لاؤں گا کہ پچھلے 2 سال سے 2 کروڑ سے زیادہ کا پروجیکٹ بکوٹ میں اپنی مدد آپ کے تحت ہو چکے ہیں. مرکزی اصلیت ہے اس گاؤں کی، 84 گاؤں کی پگ ہے اس گاؤں کے سر کے اوپر، لیکن ہمیں کیوں لاوارث ہمیشہ چھوڑا جاتا ہے؟ سیکنڈ نمبر پہ سر میں آپ سے درخواست کروں گا، 1907 میں 5ویں تک یہاں سکول تھا، 1954 میں یہاں میٹرک تک سکول تھا، 77 میں یہاں کالج آ کے بھی روڈ شفٹ ہو گیا. بکوٹ آج بھی کالج سے محروم ہے، کیوں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ لگے رہتے ہیں، یہ جنرل کونسلر وہ دوسرے لوگ کرتے رہیں گے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سرکل میں بہت ٹیلنٹ ہے، آپ خود کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ خود جو ہے وہ اوپر سے آئے ہیں اور انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں، اور آج آپ شاور کے ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں. تو خدا را آپ جانتے ہیں کہ میں اگر اپنے بچوں کو شارپ کروں گا، ان کو اچھے وسائل دوں گا، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہاسپٹل اور کالج کے اوپر آپ اپنی ذاتی دلچسپی تھوڑی سی لیں اور احسان ہی کرتے ہیں ہم کے اوپر.